बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं पहले तो शुरू करता हूँ असद, जो आपने अभी बात की कि खुर्रम दस्तगीर से जो उसके मुंह से सच निकलाया, पहले मैं ज़रा उसके ऊपर तबसरा कर दूँ। एक तो खैर मैं बड़ी देर से, बल्कि आज से 11 साल पहले मुझे याद है मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने तब ये कहा था कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, जब भी मुझे इक़्तिदार मिलेगा ये इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कि इनके इंटरेस्ट एक ही है और इनका एक ही इंटरेस्ट है कि कैसे चोरी करना है और कैसे उस चोरी को बचाना है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो वो तो उसने कह ही दिया अपने मुंह से कि ये जो केसेस हैं 100 जजेस आ जाने थे और केसेस थे। अदलिया आज़ाद है पाकिस्तान में, तो अगर जजेस भी आ जाने थे, यहां तो आज़ाद अदलिया है, तो किस चीज़ का आपको डर है? मैं अदलिया के अंदर खड़ा हुआ 10 महीने, इन्होंने मुझे फ्लैट्स के ऊपर, लंदन के फ्लैट के ऊपर इन्होंने मुझे एक एक चीज़ ग्रिल की। मैं तो कोई मुल्क से बाहर नहीं गया, इसी अदलिया ने मुझे इंसाफ दिया। नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो ये किस चीज़ से डर रहे हैं? तो इसलिए इनकी सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश होती है कि पहले चोरी करो, फिर सारी कोशिश करो उस चोरी को बचाने के लिए, और जब तक इनको खौफ हो कि एनआरओ नहीं है तो मुल्क से बाहर चले जाओ, और फिर जैसे ही एनआरओ मिले वापस आ जाओ, फिर से चोरी शुरू करो। तो वो तो खैर खुर्रम दस्तगीर ने बात कर दी। लेकिन जो दूसरी बात उसने की कि जी आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था, वो ये कह गया ना, और आर्मी चीफ रखवा के तो उसने कहा फिर तो हमारा ये 15 साल तक रह जाएगा और ये हटाया ही नहीं जा सकेगा, क्योंकि फिर एहतसाब भी हो जाएगा हमारा। इसके अंदर भी बड़ी हमें गौर करना चाहिए कि क्या इसका मतलब यह है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? इसका यह भी मतलब है कि क्या अपना आर्मी चीफ चाहिए ताकि वो इनकी मदद करे? यानी वो जो बात कह गया है, इसके अंदर जरा हमें गौर करना चाहिए। पहली चीज तो उसने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाएगा। मैं आज आप सबके सामने एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं। मैंने किसी सूरत, किसी वक्त, अल्लाह के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। वो सिंपली ये है कि ये इशू था ही नहीं। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा, मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। सारी जिंदगी जो मुझे जानता है क्रिकेट में, जब से 10 साल क्रिकेट कैप्टन रहा हूं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। मैंने 10 साल क्रिकेट कैप्टन है, मुझे कोई आज कह दे कि इसने कोई अपना रिश्तेदार, कोई दोस्ती में कुछ खिलाया हो, मैं शौकत खानम के अंदर मैं आज चैलेंज करता हूं कि एक आदमी बताए कि शौकत खानम में मेरिट के अलावा किसी को हायर किया, मैंने किसी की सिफारिश की हो। शौकत तरीन मेरे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पता नहीं कितने 10 साल थे, एक आदमी बताएं कि हमने मेरिट वायलेट की हो। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कामयाब हॉस्पिटल है, इसलिए वो चल रहा है, इसलिए दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, क्योंकि वो मेरिटोक्रेसी है। उसमें नोबल यूनिवर्सिटी में एक आदमी बताया मैंने किसी को हायर किया कि गलत, आउट ऑफ मेरिट। मैंने अपनी, जब गवर्नमेंट में हो, कोई मुझे बताया कि मैंने अपने रिश्तेदार दोस्तों को हायर किया हो, अपनी उनको पोजीशंस दी हो। ये मैं इसलिए मेरिट की बात करता हूं, मुझे खौफ खुदा है। जब आप मेरिट वायलेट करते हैं, आप किसी का हक मारते हैं, अल्लाह की बरकत चली जाती है। ये मेरा ईमान है, और इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। उसने बाकी सारे इदारे तो कंट्रोल कर चुका था। सारे इदारे जो अब आप तमाशा देख रहे हैं, इदारों का तो कत्लेआम हो रहा है आज। FIA तबाह, नैब तबाह, जो भी इदारे हैं आज आप देख लें कि ये सिर्फ कंट्रोल कर सबके ऊपर अपने लोग बिठा दिए। तो मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे जरूरत है अपनी आर्मी चीफ की। नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी पसंद का मेरिट को वायलेट करके अपना आर्मी चीफ लेके आया, क्योंकि उसको जरूरत है। इतना ज्यादा 30 साल से इतनी मेहनत से इतना ज्यादा पैसा चोरी किया हुआ है, अब वो पैसा पड़ा है, सारी उसकी कंसंट्रेशन है वो पैसा बचना कैसे है।
یہ آپ ان ساروں کو, کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یاد رکھیں, لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں. میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں. ہمیشہ میں نے کہا, کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے. جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو, جو کہتے تھے, 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں, تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے, لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے. ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے. تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی, میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں, اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا, NRO لینا, ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے. اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا. اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے. فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی, تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی. 2 دفعہ ان کی گورنمنٹس گئی 90s میں چوری کے اوپر. سو جو خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا, عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی. مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی. مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط تب ہوگا جب اب میرٹوکریسی ہو. تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں, یہ ان کے خوف تھے. ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے, کیونکہ چوری, اتنی زیادہ چوری جب کر لیں, بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے, تو ان کو خوف ہے اس کا. اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اوہو, یہ اگر وہ نومبر کے اندر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا, یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی. لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو کیا امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے؟ اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی, ہم دنیا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں, فری ورلڈ, یہ تو سارا ریٹرک ہے. لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو, ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ, اپنے فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جو رجیم چینج ہوتا ہے, پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے, وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے, وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا. اب کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو؟ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی, اس میں جو ہماری تباہی ہوئی, یہ اسلام آباد ایک فورٹرس بنا ہوا تھا, خود کش حملے ہو رہے تھے, کرکٹ ٹیم یہاں ٹور نہیں کرتی تھی, انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے. کیا یہاں میریٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا, تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں. ہمیں ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے. اور ہم شامل ہوئے, جھوٹ بولا ہمارے سے. مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. ادھر سے شروع ہوا. میرے اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں نے ان کو سمجھایا. کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو, سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو, اتنی اسٹوپیڈیٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے سپیچ کی کہ میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا. میں نے ایک ٹریول بک لکھی تھی سارے قبائلی علاقے میں پھر کے. اس ٹریول بک میں جب آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو یا پتا یا نہیں, کہ جو سب سے زیادہ انگریز فوجی مرا تھا وہ وزیرستان میں مرا تھا, یہ قبائلی علاقے میں مرا تھا. 80 سال کے اندر سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی, اور 1947 تک وہ ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی.
باقی ہندوستان میں امن تھا 1857 کے بعد، لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی۔ 1935 میں آدھی برٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی، وزیرستان کے باہر۔ ہمیں جس طرح پورا امن تھا، ہمارا ایک فوجی نہیں تھا، ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی، وہاں ٹوٹل جدھر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا، وہ ہماری فوج تھی۔ ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بھجوا کے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-04 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے اوپر۔ پھر میں ذرا اب آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں، لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہوا وہاں، لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا، جو مصدق کے اوپر چلایا گیا، جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو، جب رجیم چینج کرنا ہو پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے، تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا۔ مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جی جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا ٹیگ آ جائے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا، میں تو جانتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورکزئی کو، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا۔ جنرل اورکزئی اس وقت کمانڈر تھے ساری جو ہماری آرمی تھی قبائلی علاقے میں۔ تو وہ کہتے کہ ہم نے ایک اکارڈ سائن کیا 2006 میں کے قریب، ایک وزیرستان اکارڈ کیا۔ تو کہتا ہے امریکنز کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہمارے ساتھ پوچھنے، ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے، ریگولر ملاقات ہوتی تھی، ہم ان کے ایلائی تھے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے ایلائی تھے، وہ ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے تھے۔ تو وہ جب بات کر رہے تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے ان کو کہ ہم نے کیوں ان سے یہ پیس اکارڈ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں، ہم پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں۔ تو وہ ایک کہتا ان کا جو ایک سینئر آدمی وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ جب ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ جی ہمارے یہ مسئلے تھے اس لیے ہم نے وزیرستان اکارڈ سائن کیا ہے، تو وہ کہتا وہ سینئر جو ان کا آفیشل تھا وہ کہتا یہ ذرا سنیں، وی آر پیئنگ یو ٹو فائٹ ناٹ ٹو ہیو پیس اکارڈز۔ حکم دیا اور انہوں نے اکارڈ توڑوایا، ڈرون اٹیک کر کے توڑوایا اکارڈ۔ تو ہم مر رہے تھے یہاں، ہم یعنی کوئی پاکستانی ادھر بھی مر رہا ہے ادھر بھی مر رہا ہے، ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے۔ مجھے آج بتائیں کہ ایک جگہ کبھی کسی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں دی، ایک جگہ اپریسیشن ہوئی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا۔ تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسز کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ اس لیے کہ میرے ملک کا انٹرسٹ ہے، ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟ ہم اگر افغانستان کے اندر اب طالبان کی گورنمنٹ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہاں سے کوئی ادھر اٹیک جائے یا وہ کچھ کرے، اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ویسی کمبیٹنٹ بن جائیں۔ آپ جتنے مرضی کہیں کہ نہیں جی ہم صفائیاں پیش کریں، لیکن جیسے ہی آپ کی زمین استعمال ہوگی آپ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ان کے شامل ہو جائیں گے ان کی جنگ میں۔ اس لیے یہ ہمارا انٹرسٹ ہے۔ دیکھیں میں کبھی اپنے آپ کو اینٹی امریکن نہیں سمجھتا، ہماری بڑی زبردست پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے جو سب سے امیر پاکستانی ڈائسپرا ہے، ہمیں تو کبھی ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے جو امریکہ سپر پاور ایکسپورٹس ہماری سب سے زیادہ امریکہ ہے، ہمیں کسی صورت تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے، لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہیے؟ اب ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کرو، ہندوستان کو ایکسیپٹ کرو کہ یا لوکل تھانے دار ہے ہمارا، ان کو اپنی کشمیر کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنا کو فیس کرے، تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے جو ہندوستان کا ہے اس کو سلوٹ کرو۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے؟ جس وقت آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو جتنا کشمیر کا موقف ہے اسی دن زیرو ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کو ریکگنائز اگر آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین جب ریکگنائز کرتے ہیں
تو آپ ایکسپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین کا کوئی رائٹ نہیں رہا، اس کا مطلب کشمیریوں کا بھی کوئی رائٹ نہیں رہا. تو آپ وہ کشمیریوں کی جو 1 لاکھ سے اوپر انہوں نے قربانیاں دی ہیں پچھلے 30 سال سے، اس ساروں کے اوپر ان کی قبر کھود دیتے ہیں. جو کشمیری آج دیکھ رہے ہیں کہ واحد پاکستان کھڑا ہے ان کے ساتھ جو بولتا ہے، جس وقت ان کو یہ پتا چلا کہ پاکستان نے ریکگنائز کر دیا اور انڈیا سے تعلقات ٹھیک کر دیے، کشمیر ایشو ختم ہو گیا. اور وہ ختم ہو گیا تھا پہلی دفعہ جب یہ اٹھا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں، انٹرنیشنل فورم سے، وہ ہمارے دور میں اٹھا ہے. اس سے پہلے تو یہ نہیں لیتا تھا. نواز شریف جب ہندوستان گیا، اس نے تو حریت کانفرنس کے ممبرز کو ہی نہیں ملا یہ کہ نریندر مودی نہ ناراض ہو جائے. ہم انڈیا کے خلاف، ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہو، کوشش بھی کی، لیکن آپ کدھر لائن ڈرا کریں گے کہ کدھر ایک ملک کا نظریہ آئے گا، کدھر آپ کا موقف آئے گا کہ جس کے اوپر آپ ایک پاکستان بڑے خواب کا نام تھا. تو جب آپ کے کچھ اصول ہی ختم ہو گئے کہ اچھا یہ جو حسین حقانی اور یہ نجم سیٹھی ٹائپس ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں آرام سے غلامی کرو، امریکہ کی جو وہ کہتا ہے مانو، تو وہ تھوڑے سے ڈالرز بھیج دیں گے. میرا اگلا کوشچن یہ کہ کیا اس سے پاکستان پیر پہ کھڑا ہو جائے گا؟ کیا اور تھوڑے اور ڈالر مل جائیں گے؟ کیا یہ ملک سروائیو کر جائے گا؟ کیا یہ ملک اپنی سارے پرنسپل سٹینڈز ختم کر کے، اپنا نظریہ ختم کر کے، کیا یہ کوئی مجھے گارنٹی کر سکتا ہے کہ یہ ملک ترقی کر جائے گا؟ کیا یہ نہیں ہم کرتے آئے آج تک؟ سوائے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے چند سالوں کے نکال دیں تو آج تک تو ہم غلامی کرتے آئے ہیں. جو وہاں سے حکم آتا تھا ہم مان جاتے تھے. اپنے ملک کے قانون توڑ کے، اپنی آئین کی خلاف ورزی کر کے ہم ان کو سروس کرتے رہے. یہاں سے وار آن ٹیرر میں ایف بی آئی یہاں پاکستانیوں کو اٹھا کے گوانٹانو میں لے جاتی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کسی کو، جو وہ چاہتے تھے. ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے دن دہاڑے، اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا، ایک کو مارا، بیوی نے اس کی خودکشی کی. سارے پاکستانیوں کے سامنے اس کو اٹھا کے واپس کر دیا، اور ہمیں اس نے کہا کہ نہیں جی اس کو وہاں سزا ہوگی. کوئی اس کو سزا نہیں ہوئی. کوئی پاکستان کی، کوئی ہمارے قوانین، ہمارے لوگوں کے رائٹس، وہ جو 4 لوگ مرے تھے، کسی کو اس کی فکر نہیں تھی. اور کتنے اور کیسز ہیں. رمزی یوسف کا کیس ہے، ایمل کانسی کا کیس ہے. اپنے قوانین توڑ کے ہم نے امریکنوں کی خدمت کی ہے. کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوا؟ کیا ہماری کوئی اکانومی اوپر گئی؟ کیا وار آن ٹیرر میں 80,000 لوگ مروا کے کیا انہوں نے کوئی اپریشیٹ کیا؟ کوئی بہت بڑی ایڈ دے دی؟ وہ $20 ارب ٹوٹل ایڈ دی انہوں نے، یا $150 ارب کا ملک کو نقصان ہو گیا. ہماری وہ حال تھا ایک وقت پہ کہ یہ ہیڈ لائنز تھی میرے خیال میں نیوز ویک یا ٹائمز ہے، دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. کس نے آ کے انویسٹ کرنا ہے موسٹ ڈینجرس پلیس میں؟ ساری دنیا میں ہمارا نام لگے گا سب سے بڑے دنیا کے دہشت گرد پاکستان میں. تو ہمیں بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی نقصان ہوتا رہا. تو اس لیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ہم امن میں آپ کے ساتھ ہوں گے، تو یہ اینٹی امریکنزم نہیں ہے، یہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم جب کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تب تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے. یہ قائد اعظم کا وعدہ تھا. یہ قائد اعظم نے تب 1948 میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم جب ہندوستان کو اگر ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کشمیریوں سے وہ ٹھیک ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ جو بیسک فلسفی ہے پاکستان کی، یہ ملک ایک بڑا خواب تھا. یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہاں نہیں آنا. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان. ہم وہ سارا نظریہ دفن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی امریکہ ناراض نہ ہو. دیکھیں میرا اپنا اوپینین یہ ہے، کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی جوتے پالش کر کے چیری بلاسم بن کے آج تک قوم پراسپر نہیں کی. قومیں کھڑی ہوتی ہیں غیرت کے اوپر، نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم. جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریے پہ بنتی ہے. وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی.
آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ، نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے اس سے، یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں، اس کی جرت کیسے بڑھ گئی ہے کہنے کی۔ میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے۔ میں نے سی این این میں کہا، سی این این کے انٹرویو میں میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے کہ اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں۔ تو یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسپٹ کر سکتی ہے؟ اور ہم کیا سن رہے ہیں جی، وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں۔ میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا، اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا، کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو۔ دیکھیں جی، ایک بس اب سنیں ذرا میری بات، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم ادھر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آ گیا پاکستان، جدھر سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا، اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا، یا ان چور ڈاکوؤں کو جو اوپر ہم۔ اور میں دوسری چیز، یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کدھر ہوئی ہے؟ مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی، لیکن جب میں نے یہ چور ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں، کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا۔ اپنے ملک کے اندر دیکھیں، میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں۔ اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو، ضمانت پہ کوئی ہو، اس کو کوئی نوکری لے کے دکھا دے۔ یہ ناممکن ہے کہ 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہو، اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں، اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں۔ یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی؟ یار یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے، اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچا دیکھا ہوگا۔ یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے۔ اس سے زیادہ شرمناک چیز، دیکھیں میں نے دنیا دیکھی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جب یہ دیکھ رہا تھا، جب مجھے یہ پتا چلا اس سازش کا، اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے، تو جب بھی میں سوچتا تھا نا، تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی؟ کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں، جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا؟ میں یقین کرو، میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا۔ میں نے ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی، میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے، 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر، اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہیں، کسی کے ایسے کیس نہیں ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ، یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا، بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیے، اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس میں۔ اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا۔ یہاں میں سوچا، میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں، اور ایسے کیسز، یعنی اتنا، وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے، اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کی ہے
کہ اس میں بچ ہی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا, آپ یقین کریں وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. تو میں اس لیے وہ تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں کیا. میں آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, کہ اس کو نہیں بنا سکتے. یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے؟ کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا. اگر یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں, یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے. کیسے؟ نمبر 1, پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ. یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے, آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی. ابھی یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا, وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے, آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی. ادھر جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے, جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے, یہ جمہوریت کی توہین ہے. یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں, وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک وہ ایوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے, تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. مذاق ہو رہا ہے. جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں, جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹس جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں. وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے, ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی, اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں, اور ان کے MNAs آتے ہیں بیٹھ کے, وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو وہ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر, ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے. اور اب جو ہو رہا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے. جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں 20 حلقے جتانے کے لیے ان کو, یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آ کے چیف منسٹر, یہ الیکشن کمیشن, جمہوریت کی تباہی, پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی مورالٹی کی, مورل سٹینڈرڈز کی. دیکھیں موریلٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک. پلیز ایک چیز یاد رکھیں, کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور جو پاکستان کا, کیونکہ میں تو 25-30 سال بیچ میں رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا, وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ, مورل ویلیوز پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی, میں اس لیے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا. میں نے مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کہ وہ اصول جو انہوں نے سیٹ اپ کیے تھے مدینہ میں, وہ جو کامیاب ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس میں وہ اصول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. جو امر بالمعروف ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو, وہ کیا ہے کہ معاشرہ برائی کو فائٹ کرتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ تماشا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے. یہ معاشرے کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے, یہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ میری پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ قوم کی ذمہ داری ہے. اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف, سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنا کی اجازت نہیں دی, کوئی اجازت نہیں دی اس نے کہا سائیڈز لو. اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ مورل سٹینڈرڈز پہ کھڑی ہوتی ہے. جرمنی جاپان کو بمباری مار کے انہوں نے تباہ کر دیا 1945 کے بعد. بلڈنگز نہیں کھڑی, تصویریں دیکھیں ذرا, ایک بلڈنگ نہیں نظر آتی کھڑی. وہ 10 سالوں میں دونوں ملک کھڑے ہو گئے, کیونکہ موریلٹی کے اوپر اور انصاف کو آپ بمباری سے نہیں ختم کر سکتے. جو قوم جس کی
क्वालिटी इंटैक्ट होती है, उसको आप खत्म ही नहीं कर सकते। खत्म करते हैं जब एक कौम की मोरालिटी खत्म होती है, आपको बमबारी की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे सामने हमारी जिंदगी में बैरूत होता था, दुबई। हमारी जिंदगी में सारी दुनिया छुट्टियां बनाने के लिए बैरूत जाती थी। लेबनान एक सबसे खुशहाल तबका था सारे मिडल ईस्ट में। आज उसके जरा हालात देखे, 70% लोग गुर्बत से नीचे गिर गए। कोई किसी ने बमबारी नहीं की। उनकी करप्शन ने, करप्शन होती है जब आपकी मॉरल स्टैंडर्ड्स गिर जाती हैं, जब करप्शन आ जाती है, उनकी करप्शन ने खत्म कर दिया लेबनान को। आज वहां गुर्बत है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बाहर। सो जो हमारे जुल्म किया है, ये अमेरिका को तो फायदा हो गया, वो तो उन्होंने रजीम चेंज कर दी। उनका मकसद हमारी बेहतरी तो नहीं थी, वो तो अपने आप को, पाकिस्तान को फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोग, ये जो ऊपर आके बैठे हैं, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद अपनी चोरी बचाना था, जो खुर्रम दस्तगीर ने कह दिया। अब जब चोरी बचानी है, तो चोरी बचाने के लिए ये फिर से मैं रिपीट करता हूं, अपने सारे इंसाफ के इदारों के कब्र खोद दिया इन्होंने। जो इन्होंने नैब के अमेंडमेंट्स किए हैं, इसका तो सिंपल मतलब यह है कि व्हाइट कॉलर क्राइम को अब पाकिस्तान में इजाजत दे दी है। सिर्फ वो भैंस चोर और गाड़ी चोर और वो साइकिल चोरों को पकड़ के जेलों में डालो, बाकी इनको तो इजाजत मिल गई है। व्हाइट कॉलर क्राइम दुनिया में पकड़ना मुश्किल होती है, उसके लिए आपको बड़े वकील चाहिए, सेटअप चाहिए। तो वो बड़ी मुश्किल से नैब बनी थी, नैब ने अच्छे बुरे काम किए, वो कई दफा उनको इजाजत दी गई। हमारे दौर में इजाजत दी नैब को। हमारे दौर में 480 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया था 3.5 सालों में। उससे पहले 18 साल में 280 अरब रुपया रिट्रीव किया था, क्योंकि हमने नैब को छोड़ा हुआ था, हम कोई उसको प्रेशर नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने आके नैब खत्म कर दिया। उस इंटीरियर सनाउल्लाह के नीचे जब नैब होएगी, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि वो नैब ने क्या करना है। अब वो सिर्फ विक्टिमाइज करेंगे, लोगों को तंग करेगी, इस्तेमाल करेंगे, एफआईए को इस्तेमाल करेंगे केसेस बनाने के लिए। तो ये इदारे तो खत्म हो गए अब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन्होंने इस मुल्क की अखलाकियात के ऊपर जो जुल्म किया है, इन चोरों को ऊपर बैठा के, और इन चोरों को अपनी चोरी बचाने के लिए, अब एनआरओ लेने के लिए, अब ये जो करेंगे मुल्क के साथ, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पाकिस्तान को किसी दुश्मन, बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये वो काम कर देंगे जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। ये अंदर से मुल्क को तबाह करेंगे। और आपके सामने है कि एक चलती हुई, अभी शौकत तरीन ने आपको फिगर्स दिखा दी कि हर चीज पॉजिटिव थी पाकिस्तान की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉजिटिव थी, एग्रीकल्चर, वो अभी जमशेद चीबारी ने बताया, वो बताना था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ ऊपर जा रही थी। हर सर्विसेज इंडस्ट्री, आईटी के अंदर हमने चेंजेस लेके आए थे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, जो असल चीज है जिससे मुल्क ऊपर जाता है, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानी ने कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान में, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड भेज रहे थे। और वो टाइम जो कि सबसे मुश्किल टाइम था, पहले बैंकरप्ट इकोनॉमी, उसको स्टेबलाइज करना, फिर कोरोना आ गया, फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, उस सारे में से नेविगेट करके मुल्क को निकाल रहे थे। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि एक इंटरनेशनल सुपर साइकिल आया हुआ है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, हमारा रुपया, हमारा करेंसी अफेक्ट होगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। ये बिल्कुल इस साजिश को रोके, क्योंकि सबसे पहला इंपैक्ट पड़ना था हमारी करेंसी के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज पे, जैसी इंस्टेबिलिटी होनी थी। और वही हुआ, और वही नहीं हुआ जो उसके इंपैक्ट पड़े। और ये जो 3 साल से लगे हुए थे, महंगाई और नाहल है, हमें पूरी तरह पता था कि इनको ना समझ थी इकोनॉमी की, क्योंकि अगर करते तो 10 साल जो पहले इन्होंने किया था, हमें तो पता था क्या करना है। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ एक तैयारी थी कि एनआरओ इन्होंने लेना था। उसके अंदर आपके सामने सारी आज इकोनॉमी नीचे जा रही है, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ है। आम लोगों के लिए महंगाई वो हुई है इनके 2 महीने में, जो हमारे 3.5 साल में इस तरह की महंगाई नहीं हुई। हमारे ऊपर भी कमोडिटी सुपर साइकिल था, हमने भी डील करना था कोरोना के साथ। हम भी आईएमएफ प्रोग्राम में थे, तो हम तो 2.5 साल से आईएमएफ प्रोग्राम में, हमने क्यों नहीं ऐसी महंगाई की? इन्होंने आते साथ ही सारा कुछ या हमारे पे डाल रहे हैं या आईएमएफ पे डाल रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच ही सिर्फ
اپنی ذات کے اوپر تھی جو خرم دست کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا کرپشن بچانا. تو میں آخر میں آج میں پاکستانیوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ ایک جینوئن پاکستان میں ایک آ گیا ہے کراس روڈ, یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں. وہ نیوٹرل بیچ میں راستے کا وہ گیئر ہی نکل گیا. فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اب اس ملک کو یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں اس سے بچانا کیسے ہے. یہ جو اگر ان کا کسی کا خیال ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم جناب امریکہ کے پیر پکڑیں گے, وہ امبیسڈر کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا, وہ مجھے پتا ہے مفتاح اسماعیل, میں امیجن کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا ہوگا کہ جی میں آپ کے جوتے پالش کر دوں, اگر آپ نہیں کرتے تو میں شہباز کو بلا لیتا ہوں, وہ اور زیادہ اچھے کرتا ہے جوتے پالش. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. امریکن مائنڈ کو سمجھے, ان کی بڑی سمپل فلسفی, دیر از نو فری لنچ. ہر چیز کی قیمت ہے, اور وہ جو قیمت ہے وہ اگر پاکستان اگر وہ قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو سارا نظریہ پاکستان کو دفن کرنا پڑے گا. بڑا عظیم اس کا نظریہ تھا, اور اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ بڑا عظیم نعرہ ہے, یہ خودداری کا نعرہ ہے, غیرت کا نعرہ ہے. یہ کبھی بھی یہ ایک چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے, لا الہ الا اللہ. ایک عام آدمی لا الہ الا اللہ کے اوپر خودداری آ جاتی ہے, اس پہ غیرت آ جاتی ہے, رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ اس کو. یہ جو آپ جھکتے ہیں, اور مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارا دنیا میں ذلیل کیا اب تک, جا کے جس طرح پرچیاں پکڑ کے اس کے اوباما کے سامنے بیٹھے ہوں, جس طرح پتہ نہیں وہ کوئی اس کا کوئی پتہ نہیں گیا ماسٹر ہے اس کا. اور دوسری طرح وہ اچھا اوباما تو دور کی بات ہے, یہ امریکن امبیسڈر کے سامنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیسے گرتے ہیں. تو یہ جب برٹش امبیسڈر کو کیک کھلایا جا رہا ہے, کیک کھلایا جا رہا ہے اس کو کہ شاید وہ ہماری سفارش کر دے. یہ جو بے شرمی ہے, یہ لا الہ الا اللہ اس کو دور کرتا ہے. کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے, کوئی کسی کے سامنے اللہ کا حکم ہے تمہیں جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ ہے. یہ دیکھیں, یہ اب ہم ریئلائز نہیں کرتے. میں اتنی دیر سے جب بھی میں یہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. کبھی میں یہ دیکھتا تھا جا کے ہمارے جو لیڈرز ہیں جس طرح یہ بے شرمی سے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے تھے. بالکل اس نے اسد نے صحیح بات کی. 22 کروڑ, دنیا کا 5واں بڑا آبادی میں ملک ہے, نیوکلیر آرمڈ سٹیٹ ہے, ہماری ایک زبردست فوج ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے. ہماری عوام جب موقع ملتا ہے, اوورسیز پاکستانی میں ایسا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے, ایکسل کرتے ہیں. لیکن جب لیڈر یہ شہباز شریف بن جائے اور یہ سارے چور اوپر بڑھ جائے, آپ ایک فیکٹری کے اوپر چوروں کو بٹھائے, فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے قوم کو اپنے بیسکس کے پر جانا پڑے گا, ہمیں اس کو فائٹ کرنا پڑے گا. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں, حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے. اور اس کے لیے میری آج ساری قوم کو ہے کہ میں نے تو کسی صورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. میں نے تو جو بھی ہو جائے میں نے ان چوروں کا مقابلہ کرنا ہے. میرا صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے, صرف اس پہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر, کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ تھینک یو.